لوگوں کو یہاں پر بلا کے اس کا مقصد بیان کیا جا سکے. ویسے تو تقریباً آپ سب لوگ اس آرگنائزیشن کے مقاصد سے آگاہ ہی ہیں، لیکن آج اس پر تفصیلی بات ہوگی کہ جس طرح چیف آرگنائزر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ منگرال قبیلے کے لوگ جہاں جہاں آباد ہیں وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر قبیلہ کی فلاح و بہبود اور جو قبیلہ کے اندر موجود ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں جو آج کے اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، غریب ہیں، دوسرے لفظوں میں یہی بات کہی جا سکتی ہے، یا جو جس طرح بھی ممکن ہو انہوں نے کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے. اسی سلسلے میں انہوں نے یہ ایجوکیشن کانفرنس رکھی ہے تاکہ ایسا کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی نظام بنایا جا سکے. ہمارے منگرال قبیلے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تعلیمی شعبے میں بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں ہیں، مختلف اپنے ڈپارٹمنٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، بیرون ملک بھی اور یہاں آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر بھی، ایون مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی. تو اس سلسلے میں یہ جو منگرال ہر ایک قبیلے کی چونکہ آرگنائزیشن موجود ہیں تو منگرال قبیلے کی آرگنائزیشن بھی اسی لیے ضروری ہے تاکہ قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے. باقی ہمارا جو مذہب ہے اس میں کوئی قبیلائی نظام تو ہے نہیں. اللہ کے نزدیک وہ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، وہی اللہ کے سامنے سب سے پسندیدہ ہے. لیکن پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں تو دیگر قبائل کی طرح یہ بھی اس آرگنائزیشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. میں اس پروگرام کا اسٹیٹ سیکرٹری نہیں ہوں، مجھے صرف تلاوت کلام پاک کے لیے اور نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے جو ہمارے دوست آئے ان کو بلانے کے لیے اسٹیج پر مجھے بلایا گیا تھا. تو میں چونکہ بلکہ چیف آرگنائزر صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں اسٹیج جو ہے وہ ڈاکٹر راجہ طارق سلطانی صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور آج کے اس پروگرام کی بقیہ وہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ڈاکٹر راجہ طارق سلطانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ میں نیکسٹ مقرر کو بلاؤں چند ایک اشعار میاں صاحب کے یہاں پر میں پڑھنا مناسب سمجھوں گا. ابو الحمد سنائے جو مالک
सदैं बार इस पाए अंदर ते कदी खजाना ओ आवे होड़ फेज गुजारा तो हर भूखा पल खावे। समीर मोहतरम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस मंगराल कबीले के 1947 या इससे कबल पिछड़े हुए जो हमारे भाई हैं, हमारे अबोदाद थे, आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मिल बैठने का मौका दिया। और इसकी जो है ना वो ये सब बड़े रफीक नियर मंगराल साहब, राजा साको खालिद अडकेर साहब और जितने भी इस टीम में शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सारे मंगराल कबीले के लोग शामिल हैं। वैसे इसके तारीफ की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम जो हमारे जो अबोदाद ने और इस इलाके को आजाद कराया, जिला कोटली को आजाद कराया। ये कोटली जो है मंगरालों के नाम से मशहूर है, कोटली मंगराला। पुरानी इसकी यही हिस्ट्री है। बाद में इसकी हिस्ट्री चेंज हो गई, चेंज होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि हमारे जो अबोदाद हैं उन्होंने इसको आजाद तो करवाया था, लेकिन उनके जाने के बाद ये कमजोरी जो जिसके लिए ये जो है ना मंगराल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, ये कमी थी जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो कोटली मंगराल न रखा जा सका। इल्म की कमी है, आज भी मंगराल कबीला जो है वो उस लेवल पे नहीं जा रहा आगे। तो इस सिलसिला में जो है ना हमारे साथियों भाइयों ने रफीक नियर साहब या राजा जो है ना वो साको खालिद साहब जो है ये मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम सबको मिलजुल कर जो है ना ताउन करना चाहिए, इसको जो है ना वो ऑक्सीजन देनी चाहिए इस मिशन को। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है, पहले ख्वाहिश बाद दरवेश। तो इस हवाला से जो है ना हमारे जो मुखिया आजाद हैं, हमारे जो कबीले के बैरूनी मुल्क बिजनेस में हैं, वेल सेटल है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो काम काज है ये अखराजात और बड़े अखराजात वाले हैं, ये जो है वो बगैर सपोर्ट के चलते नहीं हैं। तो लिहाजा मैं अब जो है ना वो ज्यादा वक्त लेने से गुरेज करूंगा। अब मैं दावत देता हूँ राजा रफीक मंगराल साहब चीफ ऑर्गेनाइजर कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। राजा रफीक मंगराल चीफ ऑर्गेनाइजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कबीला के नाम से मंसूब है, इसके ज़ेरे अहतमाम मंगराल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनकार हमने बामी मुशावरत और ताउन से किया। आज हमारे इस जिला कोटली के अंदर, कोटली मंगराला के अंदर बहुत सारी फौजियां भी हो चुकी हैं। हमने अपने कबीला के मस्जिद को दावत दी, लेकिन बावजह फौजियां वो इसमें शामिल नहीं हो सके। और कोशिश है कि अगर कोई इजी हो गया हमारी मस्जिद में से तो वो इसमें पहुंच जाएंगे। फगोश के अंदर भी एक मातूम हो गई है और शेरवंडी के अंदर भी एक हो गई है, बीड़ा के अंदर भी हो गई है, अनोईसोटा के अंदर भी एक मातूम हो गई है। तो हमारे मस्जिद जो है वो तो बिजी है। तो इस सिलसिला में मकामी सतह पर जो है हमारे मस्जिद है वो तकरीबन जो है वो अभी तक नहीं पहुंच सके। तो मैं इस महफिल में, इस तकरीब में, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो मस्जिद है दूर दराज इलाकों से आए हैं। मुजफ्फराबाद से राजा मकबूल अफ्ताब साहब, डॉक्टर सलीम मंगराल साहब, टेक्सास से सादक जिया साहब और इनके अजीज हमारे अजीज राजा सैफ मंगराल साहब, राजा शोएब साहब,
राजा एहसान साहब मुजफ्फराबाद से, और बरनाला रिपन से राजा शफीक सियालवी साहब हमारे बहुत ही मोहसन हैं, वो भी बरनाला से तशरीफ लाए। राजा इनके साथ राजा अकरम साहब इंजीनियर बरग्यार, राजा तौकीर अब्बास मुदर्रिस और राजा फैजान अशरफ साहब हैं। मीरपुर से राजा गुलाम जफर साहब, राजा सिकंदर रहमान साहब, राजा सिकंदर रहमान साहब हमारे बहुत बड़े मसून हैं, और हमारे साथ उन्होंने रफ्ता महल में हमारे साथ ताउन किया, हमारे साथ चले। उसके बाद असल में थोड़ा मसला ये आ गया था कि सिकंदर साहब जो है वो मीरपुर रहते हैं और हम कोटली में रहते हैं, और जहाँ भी रास्ते में जाते थे तो फिर या तो हमको स्पेशल मीरपुर जाना पड़ता सिकंदर साहब को उतारने के लिए, या फिर सिकंदर साहब को हमको उतारने के लिए कोटली आना पड़ता था। तो जहाँ जहाँ सीधा सीधा मकामात थे वहां हम इकट्ठे गए हैं। तो इसके बाद सिकंदर साहब के अपने घरेलू के मामला में मसरूफियात थी, तो आज ये भी शामिल है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप तमाम अज़ीज़ीन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप के अंदर जो जज्बा है वो भी हमारे लिए काबिल तकलीद है, या मुकामी लोगों के लिए काबिल तकलीद है कि आप इतने बड़े दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आए, और यहाँ पे मुकामी लोगों को ये दर्स है, उनको दर्स मिलता है कि आप भी जो है थोड़ा जज्बे को उसको जो है थोड़ा सा जगाएं। तो इंशाअल्लाह मुकामी सतह पर भी ताउन है इस सिलसिले में। और मैं इस तकरीब के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कबीला मगराला की फलाह बहबूद के तनाजुर में मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे कबीला में मामी तावन से कोई ऐसा निजाम मरतब होना चाहिए जिससे हमारे कबीला के उन लोगों को भी साथ लेकर आगे बढ़े जो किसी वजह से पीछे रह गए हैं। यूं तो मसाइल बहुत हैं, मगर तमाम मसाइल के हल में पहला कदम जो है वो तालीम और तरबियत है। और ख्वाहिश थी कि हमारे कबीला के अंदर बावितावन से एजुकेशन को फरोग दिया जाए। वो लोग जो गुरबत की वजह से अपने बच्चों को तालीम नहीं करवा सकते, और वो ज़हीन बच्चे जो आला तालीम के मुस्तहक हैं, इन्हें तालीम मुकम्मल करने में सपोर्ट की जाए। इस सिलसिला में फलाह बहबूद की इस जद्दोजहद में हमारे कबीला के नाम से मंसूब मंगराल एजुकेशन के फरोग की जरूरत महसूस की, जिसे दिगर कबाइल के जैसे दिगर कबाइल के अंदर भी इस तरह की भावी तावन की तंजीमें काम कर रही हैं। और इस मकसद के लिए गुज़श्ता 1 साल से मैं अपने कबीला में विजिट कर रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कबीला के अंदर प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम के बेमिसाल और लाजवाब जज्बात महसूस किए हैं। बस एक ही कमी महसूस की है, वो है भावी तावन। आप लोग अपने कबीला मगराला की बेमिसाल और लाजवाब रवायात के अमीन हैं, और आज अपने कबीला की बेमिसाल और लाजवाब रवायात को कायम रखने के लिए जरूरत है कि हम कबीला की फलाह बहबूद के लिए लाजवाब और बेमिसाल भावी तावन कायम करें। मैंने अपनी हमारे मस्जिद में से हमारे बुजुर्ग रहमा राजा मोहम्मद अयूब खान साहब को तकरीब में आने पर खुश आमदीद करते हैं। मैंने अपनी हैसियत और कुव्वत से बढ़कर जहां तक हो सका कबीला की फलाह और बहबूद के लिए अपना किरदार अदा किया है, और जरूरत है कि कबीला का हर फर्द अपनी हैसियत के मुताबिक कबीला की फलाह और बहबूद में अपना किरदार अदा करे। इसलिए आज हम
اس لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں اور آپ کو دعوت دی ہے تاکہ آپ بابی مشاورت سے قبیلہ کی فلاح و بہبود میں کوئی طریقہ لائے عمل واضح کر سکیں۔ میں نے جہاں تک ہو سکا اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنا کردار قبیلہ کی فلاح و بہبود میں ادا کیا ہے، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے جو بھی کرنا ہے یہ قبیلہ کے سربراہ مددین کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبیلہ کی فلاح و بہبود میں باہمی تعاون سے کوئی لائے عمل اختیار کر لیں۔ اس سلسلہ میں چند ایک تجاویز پیش کرتا ہوں۔ قبیلہ کے اندر غریب گھرانوں کے طلباء کی مالی کفالت کرنا، قبیلہ کے اندر ذہین طلباء کی اعلیٰ تعلیم کے اصول میں مالی امداد فراہم کرنا، اس مقصد کے لیے قبیلہ سے باہمی تعاون سے فنڈنگ کا ایک نظام ہو اور ذمہ دار با اعتبار لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، دے کر اس کام کو سر انجام دیا جائے۔ اور منگرال ایجوکیشن کانفرنس ہر سال کے بعد ہوتی رہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے یا دیگر مسائل کے حل کے حوالے سے قبیلہ کے تمام فیصلے اور کام باہمی مشاورت سے طے پاتے رہے۔ اسی پر اجازت۔ یہ تھے جناب راجہ رفیق میر منگرال صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں راجہ شفال خان پنجیرا والوں کو، اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ راجہ شفال خان، اچھا راجہ سہیل خان، راجہ سہیل خان پنجیرا والوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات سے نوازیں۔ راجہ سہیل خان، نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معززین جو اس وقت حال میں موجود ہیں، اسپیشلی جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں پورے کشمیر سے، ٹیکسلا سے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں، بمبر، ظفر آباد، باغ، الارض کے جہاں جہاں سے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں، میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور اہلیان کوٹلی کی طرف سے، کوٹلی منگرال کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑی سی کمی فیل ہوئی ہے مجھے بھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ سب مہمان، اور ماشاء اللہ کافی معززین میں سے آپ لوگ اتنے دور ہمارے پاس تشریف لائے، تو ہمارے پاس مقامی جو لوگ تھے وہ کچھ تو آپ کو رفیق میر صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ مجبوری کی وجہ سے اور حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ تشریف نہیں لا سکے۔ پھر بھی میں شکریہ ادا کروں گا جناب راجہ ایوب صاحب کا کہ وہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے بھی وہ آئے تھے لیکن اپنی کوئی ذاتی مصروفیت تھی، وہ بھی تشریف لے گئے تھے، اب دوبارہ وہ واپس آئے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے میں ایک بار پھر معذرت بھی کروں گا کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ منگرال برادری کی جو سینئر قیادت ہے، جتنے بھی ہمارے معززین ہیں، ان کا ہونا لازمی تھا۔ وہ گو کہ ذاتی مصروفیت یا فوتگی کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، اس کے لیے میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے معذرت کرنی چاہیے۔ میں بھی فنکاری سے کیونکہ یہاں پہ آیا ہوں، تو سچی بات پوچھے تو پہلے تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کارڈ جو ہمارے پاس گیا ہے، انویٹیشن کارڈ گیا ہے، تو اس پہ صرف نمبر لکھے ہوئے تھے، باقی اتنا کوئی واضح نہیں تھا کہ ایجنڈا کیا ہے ایجوکیشن کانفرنس، منگرال ایجوکیشن کانفرنس کے حوالے سے۔ تو جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ آرگنائزر رفیق میر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معززین بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یوتھ میں اس کا اتنا کوئی زیادہ چرچا نہیں تھا۔ فیس بک کے حوالے سے ایک دن پہلے پوسٹ میں نے پڑھی، وہ بھی ثاقب خالد صاحب کا شکریہ جنہوں نے وہ پوسٹ اپلوڈ کی۔ رفیق میر صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کے بعد جب بھی کوئی اس طرح کی کانفرنس آرگنائز کریں تو کم از کم جو منگرال ویلفیئر کی ہے، یوتھ ہے، اس سے لازمی ٹچ میں رہیں، کیونکہ جو بھی سلسلہ ہے معززین کے بعد یوتھ نے اس کو سنبھالنا ہے۔
تو کوشش کریں کہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ ٹچ کریں. ہمارے معززین آج یہاں پہ اگر سارے ہوتے تو ماشاءاللہ ایک اور رونق ہوتی, لیکن پھر بھی جو بھی ہمارے ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب آ گئے, رفیق نیر صاحب, میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ ہم گیسٹ ہیں, ہوسٹ ہیں, اور ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہیں ہم ان کو ہی سنیں گے. ایجنڈا جو بھی تھا وہ آپ نے سن لیا. رفیق نیر صاحب نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ پیش کیا ایجوکیشن کے حوالے سے, اور بالکل یہ کمی کافی عرصے سے ہم بھی فیل کر رہے ہیں. بیسیکلی میں اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہوں. پورے آزاد کشمیر و پاکستان میں کرکٹ, فٹ بال, والی بال, جس طرح کوئی بھی ایونٹ ہو تو ہم اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے منگرال قبیلہ جو راجپوت برادری کا ایک قبیلہ ہے منگرال, اس کے حوالے سے ایجوکیشن کا واقعی فقدان دیکھنے کو ملا ہے. اور جو بچے دیکھنے کو ملا ہے کہ جو بچے کسی بھی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں, اسپیشلی ایجوکیشن میں اگر آگے جاتے ہیں تو ان کو فائنینشیل سپورٹ بہت کم ہے. تو اس کے حوالے سے بڑا اچھا ایک نقطہ رفیق نیر صاحب کا مجھے بھی بڑا پسند آیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ بھی کوشش کریں گے. ہمارے جو سینئر ہیں راجہ ایوب صاحب آج کل ماشاءاللہ وہ ایک اچھی پوسٹ پہ بھی ہیں. خالد اپنا ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب کافی دور تک ان کی بھی نظر ہے. میں تو ابھی کیونکہ پہلی بار میں نے کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن جو ہے وہ جوائن کی ہے, تو کوشش یہی ہوگی کہ اس کے بعد جب بھی کوئی میٹنگ ہو ہماری, ہمیں مل بیٹھ کے ایک جگہ پہ مل بیٹھنے کا موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ یوتھ کو ہم انوالو کریں, جس کے ساتھ میرے خیال میں آپ صاحب بھی اتفاق کریں گے. دیکھنے کو آپ صاحب کو جب میں نے یہاں پہ دیکھا گو کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پہچان نہیں ہے, معززین بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں دونوں طرف, تو مجھے یہ کمی فیل ہوئی جو میں نے بیان کرنا مناسب سمجھی. اگر میری کسی کو بات بری لگی ہو تو ایڈوانس معذرت. اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. راجہ سہیل خان صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ کو بریفنگ دے رہے تھے منگرال آرگنائزیشن کے بارے میں اور منگرال ایجوکیشن کے حوالے سے. تو میں راجہ محمد ایوب خان ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی جناب کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں, اور جناب کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات سے اس ہماری کانفرنس کو نوازیں. راجہ ایوب خان ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے میزبان اور اس تنظیم کے رہنما اور اس تنظیم کے ممبران حضرات, مجھے یہاں آ کر ابھی میرے ایک عزیز نے آپ کے بارے میں بات کی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی مختلف جگہوں سے یہاں تشریف لائے ہیں, اور بحیثیت ایک میزبان کے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جس مقصد کے لیے یہاں آج جمع ہوئے ہیں, جو کوشش آپ کی ہے, جو ایجنڈے میں بتا دی گئی ہے, یہ ایک اچھا مقصد ہے. اس میں جو بھی تعاون کرے گا اللہ تعالیٰ آج اس کی مدد کرتا ہے. لیکن میں چونکہ ایک سیاسی کارکن ہوں, جہاں آپ ایک منگرال قبیلے کی, میں بھی اسی کا ایک فرد ہوں. ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے, غریب لوگوں کی مدد کے حوالے سے, تو سیاسی کارکن جو ہے وہ تمام قبیلوں کا ایک ساتھی ہوتا ہے. اور مجھے تو ہر قبیلے کا ایک غریب فرد جو ہے نا وہ منگرال ہی نظر آتا ہے. تو جو آپ کی تنظیم, جو آپ کمیٹی بنائیں گے, جو بھی آپ پروگرام لے کر چلیں گے, اس میں ہمارا جتنا بھی جو کچھ بھی ہمارا حصہ بن سکا, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے پروگرام کو کامیاب کریں. اور آپ اور ہم سے پہلے بھی اس طرح کی کانفرنسیں اور تنظیمیں موجود ہیں, اور ان لوگوں نے اپنے
काम में प्रोग्रेस दी है लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के हवाले से कमेटियां बनाई हैं, लेकिन उस कबीले के लोगों को आला से आला तालीम तक उन्होंने साथ दिया है और वो बहुत अच्छे लोग, कुछ आज भी सर्विस में, कुछ रिटायर हो गए हैं। तो अगर आप इस नेक काम में मेहनत करेंगे, हमारी हमदर्दियाँ, हमारी सारी काशें आपके लिए हाजिर हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर ये जज्बा जो इतना आप दूर दराज से यहाँ सफर करके आए हैं, ये मेरे ख्याल में साल में बड़ी कॉन्फ्रेंस यही है। आप इस कमेटी को अच्छी कमेटी बनाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम से अपना किरदार अदा करें, ताकि लोग अच्छे काम में आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जो भी आपका प्रोग्राम होगा, हमारी हमदर्दियाँ, हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी। और साथ ही ये रफीक साहब जो नहीं है, मेरे ख्याल में कल आते हैं कि रफीक नहीं साहब नहीं कहता, मुझे इल्म नहीं, रफीक साहब का इल्म है। तो ये इन्होंने अभी बहुत मेहनत की है। मैं तो इनकी सच्ची बात है कि ये अपनी ताकत से बढ़कर मेहनत की है। मैंने कभी इनका फंक्शन रावला कोट में देखा, कभी भीमर में देखा, कभी मीरपुर में देखा। तो ये इनकी कोशिश है और इनके बाकी साथियों की भी कोशिश है। तो आप इस कोशिश को जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और नेक काम में आपको कामयाबी देगा। और हम इस नेक काम में आपके साथ शरीक हैं। मैं फिर एक बार अपने गाँव में मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। ये थे राजा मोहम्मद अयूब खान, एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोटली, जो अपने ख्यालात से हमें नवाज रहे थे। जी चाहता था कि राय साहब देर तक हमारी इस महफिल में रहें, उनकी जेर सदारत ये हमारी कॉन्फ्रेंस जारी रहे। लेकिन जनाब ने कहा मुझे कोई जल्दी काम है, मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए राय साहब को मैं जल्दी बुला लिया स्टेज पे। तो अब मैं नेक्स्ट दावत देता हूँ डॉक्टर सलीम मंगराल साहब, जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। जी सर। मैं कम जल्दी ये है कि साढ़े इलेक्शन बड़े करीब है। हर हल्के 8-10 उम्मीदवार करते हुए पार्टी जमात एक होनी है, उम्मीदवार 10 होने। उन्होंने सारे का कल इजलास बुलाया तो सारे की रब्ता करना और कल इकट्ठे करी तो उन्हें समझाना कि एक पार्टी ने एक ही जगह होना। तो अब मैं नेक्स्ट जो मुकर्रर हैं जिनको दावत दे रहा हूँ खिताबत के लिए, वो है जनाब डॉक्टर सलीम मंगराल साहब, ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। उनको मोस्ट वेलकम कहता हूँ, बड़े दूर से तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने एक मरतबा रफीक नईर साहब का मैंने देखा पोस्ट एक थी फेसबुक पे। उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ कहीं भी किसी मंगराल को कोई परेशानी किसी किस्म की कोई हो तो मैं इंशाअल्लाह मैं खुद ज़रूर उसकी मदद करने के लिए आ जाऊँगा, खुद मदद करूँगा। और उस बात को हम लेकर पूरे मुजफ्फराबाद से, हम मुजफ्फराबाद के जितने भी लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी रफीक नईर साहब हमें बनाएं या कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले मंगराल के नाम से जो भी है वो हमें अगर कॉल करे तो हम हम लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। पिछली दफा इन्होंने हमें सेंसर में बुलाया तो उस वक्त भी हम इनके साथ शामिल हुए। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी खाना पुल के मकाम पर, वहाँ पर हम लोग तकरीबन 50 से 60 के लगभग के लोग मुजफ्फराबाद के जो थे आए थे यहाँ पे हमें शामिल होने का इसलिए ज्यादा शौक है कि हम बहुत अकलीद में हैं, थोड़े थोड़े लोग हैं। हम कहीं पे 10 आदमी हैं, कहीं पे 5 हैं, कहीं पे 2 हैं, लेकिन हमारी किसी भी जगह पे पहचान नहीं है। और कोटली वाले इनको एक एजाज हासिल है कि ये अपने कोटली में इनको एजाज हासिल है, ये इनके घराने से यहाँ के मंगराल यहाँ से निकले हैं। और हमारी मुश्किल ये है कि हम जो लोग बाहर निकले हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ बहुत सारे लोगों से हुई हैं, बाहर वाले लोगों से हुई हैं।
کسی کی رشتہ داری کیانی سے ہوتی ہے، کسی کی رشتہ داری کریشی سے ہوتی ہے، کسی کی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو وہ جو لوگ جو زیادہ تھے میجورٹی میں ان کے نام سے وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ یہ منگرال ہیں۔ اب اس بات کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی۔ میں رفیق نیر صاحب آرگنائزر سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ جب آرگنائز کریں گے کوئی بھی میٹنگ یا کہیں بھی کوئی پوسٹ تو جہاں پہ اس قسم کے کوئی مسائل ہوں کھینچا تانی کے خصوص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جو منگرال برادری کے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں، یہ بھی بعض بات ہم لوگوں کو جو اقلیتوں میں ہیں ہمیں تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ منگرال نہیں ہے۔ یہ بات میں ان کی گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے کتنے لوگ کہاں سے آئے ہیں، کس کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہیں، تعلق ہے، تو یہ سپورٹ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے کوٹلی یا سینسا میں، اگر سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے یا سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے تو آپ ہمیں موقع دیں، ہمارے مظفرآباد میں ایک آدھ میٹنگ کریں تاکہ سب سے کم جو اقلیت ہماری مظفرآباد میں بہت کم ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ مظفرآباد میں ہمارے یہاں کہ ایک آدھ میٹنگ کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور پہ ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بس میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں۔ تو پروانے کو چراغ سے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ سے بلبل کو پھول بس، صدی کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر سلیم صاحب جو بڑے اچھے انداز میں آپ کو بریف کر رہے تھے۔ منگرال کے بارے میں سچی بات یہی ہے کہ جو آدمی اقلیت میں ہوتا ہے اس کو بڑا شدت سے احساس ہوتا ہے، اور جو ضلع کوٹلی ہے یہاں سے ایک مرتبہ جو ہے وہ 3 ہمارے قانون ساز اسمبلی کے 3 ممبر تھے، اس کو بڑا اعزاز حاصل ہے۔ اب جو ہے اب پھر جو نیا کا بنا ہے، اب اگر یہ ہمارے لوگ محنت کریں تو پھر 3 ممبر اسمبلی ہمارے بن سکتے ہیں یہاں سے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر رنگ چڑھانے کی توفیق عطا کرائے۔ تو اب میں نیکسٹ جو دعوت دیتا ہوں وہ صادق ضیاء صاحب ہیں جن کا تعلق ٹیکسلا سے ہے، بزرگ ہیں، موسٹ ویلکم، آپ بڑے دور سے تشریف لائیں۔ آج صفائی کا شکر ہو، ایسے چیزیں ٹیچر میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، میری بڑی جو بیسٹ ہے، تو میری آواز تھوڑی سی خراب ہے، تو آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوگی میری بات سننے میں۔ مائک ٹھیک ہو رہا ہے، مائک ٹھیک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ محترم جناب راجہ رفیق نیر صاحب، چیف آرگنائزر نگران ایسوسی ایشن، و معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میرا نام محمد صادق ضیاء نگران ہے اور میرا تعلق قوم مشتبہ ضلع مظفرآباد سے ہے۔ میرے جد امجد راجہ سالد خان کے 2 فرزند راجہ نور محمد خان اور راجہ فتح محمد خان تقریباً 2 سال قبل ہجرت کر کے مظفرآباد کے نواصیات میں آباد ہوئے، اور یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب وہ رنجیت سنگھ کی فوج نے حملہ کیا اور کوٹھی میں لالا سے محرم کو دربدر کیا، تو شاید اس وقت کیسے حالات پیش آئے تو دائیں بائیں چلے گئے۔ سالد خان کے ایک بھائی راجہ الف خان بھائی الیوڑ کے گربجوار میں رہائش پذیر ہوئے تھے، ابھی تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، نہ معلوم عمر پہ کیا گزری۔ میں ذاتی طور پر اپنے خاندان کے دیگر افراد کی طرف سے نگران آرگنائزیشن کے اراکین
بالخصوص راجہ محمد رفیق صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تسبیح کے ٹوٹے ہوئے اور منتشر دانوں کو پرونے کی کوشش کی ہے. ان کے علاوہ بالخصوص پروفیسر راجہ نوید صاحب، پروفیسر راجہ سرفراز خان صاحب، میاں اعجاز ربی صاحب اور محمد الیاس ہاشمی اور راجہ سوار خان مرحوم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انگریزی کر کے اس قبیلے کی تاریخ ختم کی ہے. میں اپنی اور اپنے قبیلے کی طرف سے آرگنائزیشن کو ہر طرح کے تحفظ کا یقین دلاتا ہوں. الفاظ کے ساتھ ختم. یہ تھے ہمارے بزرگ صادق ضیاء صاحب، جن کا تعلق ٹیکسلا سے ہے، جن کو آپ سماعت فرما رہے تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں راجہ توقیر عباس صاحب، جن کا تعلق برنالہ سے ہے، وہ اسٹیج پر آ کر اپنے کہنات سے نوازیں. راجہ توقیر ضیاء صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. جان باغوں پھول چن چن سنگیو، کلگی ہار بناؤ، جس لایا یہ باغ انہوں بھی یاد دے دوں فرماؤ. سمعین سے بکار آج کی یہ ایجوکیشنل کانفرنس جو ضلع کوٹلی میں منعقد پذیر ہے، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جناب راجہ رفیق نیت صاحب اور ان کی جملہ ٹیم، اور ہم بھی یقیناً خوش بخت ہیں کہ تعلیمی کانفرنس کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کو اس قبیلہ میں شروع کیا جا رہا ہے، ہم اس کی پہلی کانفرنس میں الحمدللہ شامل ہیں. اور یقین بالیقین یہ جو تعلیم کا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو ہمارے اس قبیلہ میں جناب راجہ رفیق نیت صاحب نے لیا. تمام بھائیوں نے بڑی خوبصورت بات کی. جناب مقبول آفتاب صاحب، شعیب صاحب، احسان صاحب، راجہ محمد ایوب صاحب، ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب، یہ تمام احباب ایک خوبصورت دستہ. ہمارے برنالہ سے جناب راجہ محمد شفیق سیالوی صاحب، راجہ محمد اکرم صاحب، راجہ بلال صاحب میرپور سے، راجہ محمد فیضان جو برنالہ کوٹ جیمل سے تشریف لائے. یقیناً جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کا ایک ہدف، ایک ٹارگٹ سلیکٹ کرنا پڑے گا. اب ہم نے جب تعلیم کے حوالے سے اس کام کو شروع کیا ہے تو یقین بالیقین ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا وہ اس کے ٹارگٹ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس تعلیمی کانفرنس کے بعد ہمارے جب دوست احباب جملہ قبیلہ کے لوگ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ٹارگٹ ہدف کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ہمارے قبیلہ میں اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے. اس ٹارگٹ کو دیکھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ٹارگٹ میں ہمارے قبیلہ میں کتنا کام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کتنا تعلیمی گیپ ہے، کتنے ہمارے بچے، کتنے طلباء جو غریب ہیں، نادر ہیں، جن کے پاس اتنی ضرورت کے مطابق وہ چیز نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. ہم نے اس گیپ کو میئر کرنا ہے کہ ہمارے پاس وہ کتنے غریب اور نادر گھرانے ہیں
फिर उसके बाद हमने उस टारगेट को, जो हमारा गैप आ रहा है, उसको हमने अचीव करना है। तो हमारे पास यहाँ पर तमाम साहिब लोग मौजूद हैं, तो जो मेरी गुजारिश है, जो मेरी तजवीज है, सबसे पहले बेशुमार शोबाजात हैं हमारे इस घराना में, इस कबीला में, लेकिन जो रफीक नैयर साहब ने पहला कदम उठाया है वो तालीम है। यकीनन ये जानते हैं कि तालीम की अहमियत क्या है। हमारे उस्ताद मुकर्रम जनाब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, तो उनके जो जज्बात थे वो नजर आ रहे थे। तो हमें सबसे पहले हमें टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने तालीमी मैदान में क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद उन टारगेट्स को देख के हमने गैप देखना है कि इसमें कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है, और जितना काम जो बाकी है हमें तमाम जद्दोजहद, तमाम मेहनत और तमाम जो सम्मत है, हमें उस गैप को पूरा करने में हमें उसको अचीव करना चाहिए। तो हमें यकीनन, जैसे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि हमारे कबीला में एक तालीम और तरबियत का माहौल होना चाहिए। बाकी मैदानों में भी यकीन तरक्की करनी चाहिए, लेकिन जो कबीले का नाम जो रोजे रोशन की तरह अयां होगा, वो इस तरह होगा कि आपके कबीला के फर्द, आप ही के बच्चे, आप ही की बच्चियां जब तालीमी मैदान में ऊपर आएंगी, किसी पोस्ट पे या किसी मुकाम पर आएंगी, तो यकीनन कबीले का नाम रोशन होगा। फिर इस हवाले से तालीमी तंजीम साजी करके इसमें हमें टारगेट को सिलेक्ट करके और जितना गैप है हमें उस पर, जो उसकी अचीवमेंट है, इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। तो जैसे रफीक नैयर साहब बता रहे थे माली कफालत के हवाले से, तो यकीनन आज की इस कॉन्फ्रेंस से, आज के हमारा इस मिल बैठने से, हमारे दोस्त अहबाब जो सोशल नेटवर्क पर हमें देख रहे हैं, यकीन बिल यकीन उन तक हमारा ये पैगाम पहुंच जाएगा, और उनका ये एक जिम्मा है कि वो ये पैगाम हमारे दूसरे भाइयों तक पहुंचाएं जो इसमें शामिल नहीं हैं या वो जो सुन नहीं रहे। तो सोशल मीडिया के जरिए जो दोस्त बरनाला से आए हैं, जो भाई हमारे मुजफ्फराबाद से आए हैं, जो हमारे भाई टेक्सला से आए हैं, आप लोगों का ये जिम्मा बनता है कि आप इस पैगाम को उठाएं और अपने घरानों में अपने लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि हमारे कबीला में भी तालीमी जो स्ट्रक्चर है या तालीमी मैदान में भी काम हो रहा है। यकीनन इसके अगेंस्ट आप दूसरे मामलात की तरफ देखें या प्रार्थनाओं की तरफ देखें, तो उसमें बेशुमार तालीमी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें तालीमी बेशुमार तंजीम साजी हो रही है, और वो इस पे वर्क कर रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाही लाइब्रेरी में कबूल मंजूर फरमाए। और इन्हीं अल्फाज के साथ में ये थे जनाब राजा तोकीर बास, उनका तलक बरनाला से था। बड़े प्यारे अंदाज में अपने ख़यालात फरमा रहे थे। अब मैं नेक्स्ट दावत देता हूँ राजा सिकंदर रहमान साहब, जिनका तल्लक मीरपुर से है। राजा सिकंदर रहमान साहब स्टेज पर। साहब की नजर शेयर करता हूँ। मैं खेलाई चला था जानवे मंदिर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आज इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ आना इनकी काबिलों का मुजर है कि इन्होंने हमें इस कबीले के लिए जब याद करने में इनकी पाकिस्तान के पूर्व आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ा हाथ किरदार अदा किया। लोगों से तलकात इस्तेमाल करने में कोई कसर ना छोड़े। पहाड़ी जबान की गल करता छोड़ने तो पहाड़ी जबान ऐसा मेरा एक अपना क्योंकि मैं अपनी जबान पूरी जुबान बहुत प्यार है, तो मैं समझना कि उर्दू तो हट के मैं समझना करना चंगी लगती। तो जितने भी दोस्त अब आप मुजफ्फराबाद हूँ, अहमदाबाद हूँ,
انگور تو جدو جدو ہی آئے میں ٹیکسلا تو سارے ہی دل نے تھاک لیں انہوں نے آنے نے تھے جناب جڑا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیتا اصل میں اس محفل شامل ہوئے یہ سب نے سانی محفل ہے یہ نہ مظفر آباد والا نہیں ہے نہ سینسے والا نہیں ہے نہ میرپور والا نہیں ہے نہ چکوال والا نہیں ہے نہ کسی نہیں ہے سارے نے سانی محفل ہے اس کی سجانا اس کی چلانا جس مقصود سے آیا اس کی کامیابی اور لے کے جانا ایسا نہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے رفیق صاحب پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنے جتنے میرا بھی بس چلے آئے نال گئے ہیں لوگوں نے جس کے اندر اخلاص کا مظاہرہ کیتا پیار محبت نے جس طرح انہوں نے پورا سمجھ نچاور کیتے اس کی نظیر نہیں ملی اس کی ملے نہ ہر بندہ اتنا بھوکا ایک دوسرے کی ملنے تو کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جتنے بھی گئے ہیں لوگ اصل کی خطا پشانی پسند محبت اور پیار جس خلوص سے ملے پتہ لگنا سی کتنے لوگ اصل لوگ بچھڑے ہیں یہ بچھڑنے نہ اس کی جوڑنے نہ کم یہ رفیق صاحب نے سر آنا اللہ تعالیٰ انہیں کی مزید زندگی میں تو سکت ہوئے تو میں جتنے بھی میرے عزیز اتنے موجود ہیں میرے چھوٹے بھی ہیں بڑے بزرگ بھی ہیں میں اختصار والے گل ضرور آسان کہ اس کی تنکا کٹھا کیتا جیسی کیونکہ یہ جگہ جتنے ایسا کھلوتے ہیں یہ ایسا نہ بیس ہے اصل سارے نے جو باہر کھلوتے ہیں انہوں نے نظر ہی نہ بھر آج تھوڑا جا دکھ ہویا اس نے اظہار رفیق صاحب نے بھی کیتا ایوب صاحب نے بھی کیتا میرے گھر خود ماتم ہوئی ہے میری کزن لاتی فوت ہوئی 11 بجے اس کی دفن کیتا شہرہ اس واسطہ ہے کہ میرے واسطے یہ بھی بہت ضروری سی کہ میں اس قبیلے نے کسایا اس نے واسطے محنت کی ہے تے اگے نکل کے آیا اس نے میرا بھی جانا ضروری سی یہ رفیق صاحب کی محبت ہے یہ سارے بھی لمحہ بلمہ یہ ٹچ کرنے رہنے تے نال چلانے واسطے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جس مقصد واسطے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس سے فرصت ہے کہ اصل صاحب نے قبیلے کی بہتر سمت تے لے کے جاواں فرسٹ سٹیپ انہوں نے اس طرح ایجوکیشن جڑا جڑے لوگ عقل و شعور رکھنے جڑے سمجھنے کی تعلیم جڑی ہے موجودہ دور نہ ایک زیور ہے انہوں واسطے تعلیم واسطے سوچ فکر کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جس طرح پہلا میں سمجھنا کہ ایک سٹیپ جڑا ہے ناسا لیا اس نے واسطے اللہ تعالیٰ اصل اندر استقامت ہوئے اور اس نے واسطے ایک کمیٹی جڑی ہے انہوں نے تذکرہ بھی کیتا کمیٹی بنائی جائے ایک اکاؤنٹ کھولا جائے تاکہ وہ جتنے بھی فنڈز باہر آوڑ کسی بھی اعتبار میرے عزیز رشتہ دار کوئی دوسرے تیسرے وہ فنڈز جڑے وہ سمجھ گئے کہ سیکیور ہونے چاہیے کیونکہ وہ اصلی امانتاں لو وہ امانت جڑی ہے جس واسطے سا کٹھی کر سا انہوں پر عاقبت سچ نہ سکی جناب بڑا کہنا جائے نا اس نے واسطہ ایک کمیٹی بنا ہے کمیٹی کے اوپر چیئرمین ہے جس نے آڈٹ بھی ہوا ہے کہ کدھر آ رہا ہے تو کدھر جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں سمجھنا کہ اگر رفیق صاحب نے ذہنی یہ چیز خاکہ موجود ہے یہ ایسا واسطہ بہتر سی آنے والے وقت جس لئے ایسا ہر چیز کلین تے کلیئر ہو سی ہر بندہ سمجھ اعتماد ہو سی اور اللہ نے مہربانی نے دنیا کے کونے کونے اصل عزیز موجود ہیں اصل رشتہ دار موجود ہیں اور اس قبیلے میں بڑے لوگ موجود ہیں فنڈنگ نے کوئی پرابلم نہیں ہونا گا لیکن ابتدا نے اندر ہارڈل پریشانیاں یہ سب کچھ ہیں لیکن جڑے میرے مقامی اس کوٹلی منگرالا نے جڑے لوگ ہیں انہیں میں ریکویسٹ کر سکتا کہ کم از کم سب اگر باہر آ سکتے ہیں تو تم بھی اپنا قیمتی وقت جڑا نا اس کی بیجا واسطے دیو اصل بیس ہے آنے مانج جڑی ہے قلعے پر تاؤ نہیں ہے جب ایسا ہوا تو ویلا ہوا قلعہ تو کیا کر سکتے یعنی کہ اصل کی اتنے کوٹلی سینسا سرساوا پنجیڑا جتنا بھی ایریا نظر آنا یہ اصل بیس ہے اس بیس پر اصل کو پتا بھی نہ ملا ہے تو مکی ذرا اس بات کا دکھ ہوا تو میں ہوں ذرا ریکویسٹ کر کے جیسا کہ آنے کا وقت جڑا ہے جب کوئی محفل کوئی انعقاد کو تبدیل ہوا ہے تو اس نے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ ضرور حاضر ہونا تاکہ آنے کا وقت سمجھتا بہتر جڑا سا اسے کردار ادا کر سکتا تمام دوست جڑے میری
یہ گانا سن رہے اس کے میرا لائیو پروگرام بھی چل رہا ہے جتنے دنیا کے اندر جتنے بھی اصل عزیز بیٹھے ہیں انہیں اگر ریکویسٹ کر سک کہ ایک اچھا عمل جڑا ہے اس قبیلے واسطے شروع کیا جا رہا ہے اور اچھے لوگ اس نے قبیلے کے اندر موجود ہیں جڑے نادار ہیں اور ہر لحاظ لوگ مخلص بھی ہے تو مخلص بھی ہے انہوں نے جڑی تعلیم و تربیت کا جڑا معاملہ ہے یا انہوں نے کفالت کا معاملہ ہے وہ جڑے اصل صاحب سربت یا متبوہ لوگ ہیں جڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے رائٹ بنا کہ اپنے اسے جو کسی بھی فنڈ جو وہ انہوں خدمت کریں تاکہ یہ لوگ بھی اصل برابری نہ لگا جا سکے اس کی چلانے واسطے طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نوجوان ایک اپنا فریضہ سمجھے کہ اس کی بلی کے ایسا یکجا کرنا اور یکجا کرنا تو مراد ہے کہ اصا جس طرح کٹھے ہو سا اس میں کوئی کسی تو بڑا کوئی نہیں کہ بیلے کے اندر سب برابر آسان کہ نہ کوئی چیئرمین ہے تو نہ جناب کوئی وائس چیئرمین نہ کسی نہ کوئی معاملہ یہ رفیق نہیں سب کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کی تھی چل کے اتنے تک پہنچے اللہ تعالیٰ جناب انہیں کہ دن عظیم ہے اور انہوں لوگوں کی بھی خراج تحسین پیش کر جنہوں نے تذکرہ صادق صاحب نے کیا جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں لوگوں نے بڑی کاوش ہے سرفراز صاحب بری صاحب اور باقی جڑے دوسرے اس تو پہلے پرانے لوگ جنہوں نے اس منگرال خاندان واسطے بڑی کاوش کی تھی اپنی نشاندہی واسطے انہوں نے رکھا ہم بھی جی مثلا نیکسٹ جی سرفراز صاحب کتاب لکھ رہے اس نے جڑے باقی لوگ بچ گئے سن انہوں کی ونر کر وہ انگریزی کتاب انگریزی زبان جا رہی ہے اور اتنی اسٹینڈرڈ اچھی اس نے کہ پاکستان جڑی بیرون ملک جتنے بھی اصل لائبریریاں انٹرنیشنل انہوں نے اندر اس کی بھی مرضی ہو تو اصل جتنے بھی لوگ جڑے باقی بچ گئے ہیں جڑی میری آواز سن رہے وہ کم از کم اپنا جو ہے نا بایو ڈیٹا وہ کسی نہ کسی طریقے انہوں تک جاؤ انہوں نے چند دن تک اشتہار بھی جڑا میرا آج اسی کہ مارچ نے اینڈ تک اس کی جناب کلوز کرنا چاہنے گے کسی طریقے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں شامل کیے جائیں تو میں ٹائم کی کمی بھی ہے کئی بڑی تاخیر بھی پہلے بڑی ہیں کرنا بھی چاہنا لیکن حالات اور واقعات نے پیش نظر کے میسج مظفر آباد لوگ دوسرے کل تو آئے لوگ انہیں واپس بھی جانا ہے تو میں رفیق صاحب نال پہلے کی طرح انشاءاللہ جس طرح میری اپنی ذات نے حوالے نال ہے جس طرح میں ممکن سمجھنا رہا ہوں انہوں جانیا دامنے دلمے سخنے جناب چلنے واسطے بھی تیار ہوں تو اس کی بیلے واسطے تمام دوست آ گئے جس کی کیا نے التجا وہ التجا ہی کرنا پیا کہ کم از کم مقامی لوگ اصل نے رہنمائی فرماؤ اور اصل کی اکٹھا کرنے کا اپنا بڑا کردار ادا کرو ہمارا نام غلام مبین السلام یہ تھے راجہ سکندر رحمان صاحب جن کا تعلق میرپور سے ہے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنی زبان میں بڑے اچھے انداز میں ہمیں سرفراز فرمایا اب آنے والے مقرر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وقت شارٹ ہے اور معزز مہمانوں نے اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے لہٰذا انتہائی کم وقت میں اپنے خیالات کا آزاد فرمائیں اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں راجہ ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیال سے ہماری سرنا جسمی کو نوازیں راجہ خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے میں تو بات کر چکا تھا ویسیت اسٹیج سیکرٹری پروگرام کے شروع میں مجھے دوبارہ نہ بھی بلایا جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن میں چونکہ اب دوبارہ بلایا گیا ہے تو میں ایک بار پھر دور دراز سے جو مہمان آج کی اس ایجوکیشن منگرال ایجوکیشن کانفرنس میں تشریف لائے ہیں وہی مظفر آباد برنالہ میرپور ٹیکسلا سے ہم آپ سب سے مشکور ہیں اور میں اسپیشلی اپنے چھوٹے بھائی سہیل کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بحیثیت میزبان کوٹلی ہم اس طرح کا یہ پروگرام میں اس طرح سے لوگوں کو یہاں پر نہیں لا سکیں لانے سے مراد یہ ہے کہ دعوت نامے تو دیے ہیں رفیق صاحب نے تمام لوگوں کو لیکن کچھ جگہوں پہ فوتگیاں ہو گئی ہیں اور کچھ جگہوں پہ دیگر چونکہ آج کل
سیاسی موسم چل رہا ہے, آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن نزدیک ہیں, تو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ تر سیاست سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں, اور وہ جو ان کی میٹنگز وغیرہ جاری ہیں آج کل, تو وہ وہاں پہ مصروف ہیں, جس کی وجہ سے اس پروگرام میں مقامی لوگ جو ہے وہ کم تعداد میں شامل ہوئے ہیں. ایک دفعہ پھر یہی بات کہ منگرال ایجوکیشن کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو نادار غریب جو اسٹوڈینٹس ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم کسی ٹرسٹ کے ذریعے یا اپنی اس آرگنائزیشن کے ذریعے ان کو مستفید کرا سکیں, تعلیم زیور تعلیم سے مستفید کرا سکیں. ایک اور بات کہ کسی بھی بندے کو, کسی انسان کو, دیگر قبائل کو اس حوالے سے کوئی منفی, ہمارے اس پروگرام سے ان کو کوئی منفی تاثر نہیں لینا چاہیے کہ پتہ نہیں منگرال اسپیشلی صرف منگرالوں کے لیے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ منگرال آرگنائزیشن کو اگر وہ اس طرح مضبوط ہو جائے کہ وہ منگرال قبیلے کے جو فلاح و بہبود کے علاوہ جو دیگر قبائل ہیں یا دیگر جو لوگ آزاد کشمیر کے اندر دیگر غریب اور نادار یتیم لوگ ہیں, ان کی بھی مدد کی جا سکے. تو یہ جس طرح رفیق نیر صاحب نے اس آرگنائزیشن کے حوالے سے اپنا سفر شروع کیا, تو میں جس طرح دیگر ہمارے معززین نے, مقررین نے اس بات کا اظہار کیا کہ اسپیشلی اسکندر صاحب نے ابھی میں سن رہا تھا کہ جس جگہ پہ بھی یہ گئے ہیں, جتنا ہمارے منگرال قبیلے کے لوگوں کے اندر پیار و محبت دیکھی گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے پہلے کبھی دیکھی ہو. اور یہ چونکہ وہی بات کہ آپ لوگ وہاں پہ شاید تو تعداد میں کم ہیں, تو ہم کوٹلی میں تھوڑے تعداد میں زیادہ ہیں, تو اس لیے شاید یہاں پہ کوٹلی کے لوگ کم شامل ہوئے ہیں, اور آپ دیگر جگہوں سے آپ کا اسپیشلی بہت بہت شکریہ کہ آپ جو دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے. تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رفیق صاحب اور جو ان کے ساتھ ہماری ٹیم ہے ساری, جس میں بھی شامل ہوں, ہمارے علاقے کے ضلع کوٹلی کے بیرپت سے بھی جو لوگ شامل ہیں, کہ وہ اس آرگنائزیشن کو مزید مضبوط کریں تاکہ آئندہ آنے والوں میں اگر کوئی 6 مہینے بعد یا سال کے اندر کوئی پروگرام اس طرح کا جو کانفرنس کے حوالے سے پروگرام ہو, تو اس میں سہیل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ یوتھ کو زیادہ تعداد میں اور تمام لوگوں کو زیادہ تعداد میں شامل کر کے ایک اچھا اور بڑا پروگرام اس حوالے سے کیا جا سکے. میں اسے پہ اجازت چاہتا ہوں. یہ تھے راجہ ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب, جو بڑے اچھے انداز میں دے رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں راجہ مقبول افتاب صاحب, جن کا تعلق حباب سے ہے, اس اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین کرام, السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب بھائی رفیق نیر صاحب کا, جناب ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے یہاں پہ, جنہوں نے اس آرگنائزیشن کو بنایا اور اس کو لے کے پورے کشمیر میں چلے. ان کی تمام ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے, اور ان کی ٹیم وہ ٹیم ہے, وہ فائٹر ہیں جن پر ہمیں ناز ہے. ہم جو منگرال قبیلے کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں, یہ تنظیمیں پہلے بھی تھیں, 1985-86 میں بھی یہاں تنظیم بنی ہوئی تھی, اور وہ جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے جو محنت کی ہے, وہ سفر اس وقت سے چل رہا ہے. وہ سفر چلتے چلتے یہاں تک پہنچا. انہوں نے اس درخت کو مزید آبیاری کی اور یہ سفر یہاں تک پہنچایا. اور ان کی ٹیم میں اگر ذکر نہ کروں گا راجہ نوید خان صاحب, راجہ سبشاز خان صاحب کا, تو یہ
میرا خیال ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان لوگوں نے بھی بڑا منگرال قبیلے ان کا بھی بہت احسان ہے. تو میں مظفر آباد سے آیا ہوں. میرے ساتھ میرے بھتیجے ہیں, میرے عزیز ہیں, سلیم صاحب, ان کے ساتھ پورا قافلہ آیا ہے. ٹیکس لیس کے ہمارے صادق صاحب آئے. تو ایک بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم جو بنگال میں ہیں, وہاں جہاں جہاں بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں, تو ہم کہیں قسم پرسی کے عالم میں نہیں رہ رہے ہیں. ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں, ہم جتنے بھی قبائل ہیں ان کا باہمی جو احترام ہے, جو باہمی ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کھڑپیچی سے رہ رہے ہیں. ہم کہیں بھی لیٹے ہوئے نہیں ہیں. جو وہاں فرض کریں میں مظفر آباد میں ہوں, تو ہمارے وہاں پہ جو بڑا قبیلہ ہے وہ کھرکھا راجپوت ہیں, بمبے ہیں, راجپوت میں بہت ساری گوت ہیں وہاں پہ. اس کے بعد مغل ہیں. بے شک ہماری سلیم صاحب نے بہت اچھا کہا ہے, پتنی کی طرف چلے گئے. ہماری رشتہ داریاں مختلف قبائل میں ہیں, ظاہر اقلیت میں. کہیں ہم نے مغلوں سے, کہیں عباسیوں سے, جہاں جہاں بھی ہمیں ظاہر وہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے وہ معاملات لکھے ہوئے تھے, ہم نے رشتہ داریاں کی ہیں. لیکن ہم نے کہیں بھی اپنی شناخت کو ہم نے لوز نہیں کیا ہے. ہماری وہ منگرال کی جو شناخت ہے وہ وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے. اور ہم یہ بھی نہیں ہے کہ کیونکہ یہ میری جنم بھومی ہے. سر صاحبہ میرے بزرگ یہاں سے 300 سال پہلے میرے جو فور فادرز تھے اس میں ایک سر غلام خان, شاکولی خان سے لیتے ہوئے پہاڑ خان تک ہمارا جا کے چندرا یہاں پہ ملتا ہے. میرے جو بزرگ ہیں وہ 300 سال پہلے, جس طرح مجھے اپنے بزرگوں نے بتایا کہ ہم سر صاحبہ سے شفٹ ہو کے یہاں کے کن حالات میں کیے, کیا ہوا ہمیں نہیں پتا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے وہ اس وقت بگار کا دور تھا اور مہاراجا کا اقتدار تھا. وہ اپنے رول میں گیا, کسی کی کڑپینچی کو برداشت نہیں کرتا تھا. منگرال شروع سے کڑپینچ تھے, اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ 2 کڑپینچ رہیں گے, یا مہاراجا لے گا یا منگرال لیں گے. جو چیدہ لوگ تھے انہوں نے اس وہ جو راجا تھا, مہاراجا تھا, اس نے ایسا ان کو وہ کیا کہ ظاہر کچھ لوگوں کو یہاں سے شفٹ ہونا پڑا. کوئی جہاں بھی جس کو کوئی جگوال چلا گیا, کوئی ڈیکسلا چلا گیا, باغ, فارور کوٹا, پلنگی چلے گئے, برنالہ چلے گئے, بھمبر چلے گئے. کچھ ہمارے 3-4 گاؤں میں مقبولہ کشمیر میں جہاں کے وہاں پہ جس طرح کی کوٹلی میں یہ کوٹلی کو اعزاز ہے کہ یہاں پہ 3 MLA ہیں, تو وہاں پہ کمبل کوٹ, نامبلا, سلطان ڈکی اور دکشنا دوارا وہاں پہ ان کا اپنا MLA ہوتا ہے منگرالوں کا. تو یہ سب لوگ ہم یہاں سے بیس ہمارا کیا ہے وہ کوٹلی منگرال ہے. یہاں سے ہم لوگ بٹ کے گئے, جگہ جگہ چلے گئے. اور اب جب ہمیں کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی آ کے ہمیں کہہ دی کہ آپ ہم سے الگ ہوئے, ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں, آپ آئے ہمیں. تو جب رفیق نیر صاحب اور محترم بھائی صادق ثاقب خالد ایڈوکیٹ صاحب کی ٹیم جب گئی, ہمیں بہت اچھا لگا. ہم ان کے شایان نشان ان کو وہاں ویلکم نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت اچھا لگا کہ یہ لوگ آئے, ہمیں آ کے انہوں نے پتا کیا کہ آپ ہمارے گھومنے ہوئے ہی رہیں, ہم آپ کو تلاش کرنے آئے. اور آج ہم اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں, بے شک چھوٹی تعداد میں ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے. اور ہمارا جو اجتماع منگرالوں کا یہاں بھی ہے, اس کا یہ مقصد نہیں ہے ہم کسی قوم کے, کسی برادری یا کسی قبائل کے خلاف ہیں. ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاورٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم لٹریسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے, اب میرے سمیت چند لوگ جو میرے ہم عمر ہیں, باقی ہماری جو یہ یوتھ ہے یہ کل کا مستقبل ہے. ان لوگوں نے اس قبیلے کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ پاورٹی کی وجہ سے, اویئرنیس کی وجہ سے, ان کو اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے والدین بہت سارے ہیں جو وہ رزق کے چکر میں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں. وہ کوئی بچہ میٹرک, کوئی ایف اے کرنے کے بعد جا کے, ایسے بھی لوگ ہیں جن کے میڈیکل میں نمبر آئے اور وہ اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتے. تو یہ آپ لوگوں کی بہت اچھی کاوش ہے. آپ جہاں پہ بھی ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہیں, اس لیے کہ ہمارے بچے آگے والے وہ اچھی پوزیشن میں جائیں, وہ باقی قبائل کا مقابلہ کر سکے. تعلیم ایسا زیور ہے کہ اس کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ہزاروں روپے ہیں, ہزاروں لاکھوں ٹن آپ کے پاس سونا ہے, اس سونے کو خطرہ ہے, اس دولت کو خطرہ ہے, اور تعلیم کو خطرہ نہیں ہے, کیونکہ تعلیم کو کوئی بندہ بھی چرا نہیں سکتا ہے. تعلیم ہوگی تو ہم دوسرے قبائل کا مقابلہ کریں گے, تعلیم ہوگی تو ہم معاشرے میں اپنے لیے مقام اچھا پیدا کریں گے.
تو اس میں میری آپ نے جو تجاویز دی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کروں گا کہ جب آپ کمیٹی بناتے ہیں تو کمیٹی جتنے آزاد کشمیر کے ضلع ہیں اور اس میں جو ہمارے پاکستان میں جو لوگ مقیم ہیں ان کے حساب سے کمیٹی بنائیں اور ہر جو ضلع ہے یا جو ایریا ہے اس کو شیئر دیں اس کا کہ جی فلان جگہ سے اتنے بچے جائیں گے, فلان سے اتنے ڈاکٹر ہوں گے, اتنے انجینئر ہوں گے. اس کے حساب سے جب آپ کوئی پلاننگ کریں گے تو اس پلاننگ میں ہم بڑھ کر کے حصہ لیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ سارے کے سارے فنڈز سرسابے والے نہیں لے کے جا رہے ہیں, کوٹی والے نہیں لے کے جا رہے ہیں. اس میں ہم مظفر آباد والے بھی ہوں گے, برنالے والے بھی ہوں گے, پلنگی والے بھی ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو مظفر آباد کے 5 ضلع ہیں وہ بھی ہوں گے. اس میں آپ سب کو شیئر دیں. اور تیسری بات جو ہے کہ یہاں پہ اگر یہاں کے اکابرین اگر نہیں آ سکیں تو ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. ہمارے لیے آپ بڑے ہیں, آپ نے ہمیں عزت دی, آپ ہی راجہ نصیر خان ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں. آپ لوگوں نے اتنا کچھ کیا, اپنے ویلکم کیا ہمیں. تو وہ اگر نہیں آ سکے ان کی اپنی مجبوریاں. انشاءاللہ جب دوسری دفعہ ہم آئیں گے وہ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ. بات لمبی ہو گئی ہے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں صادق صاحب جو ہیں وہ کتنے دور سے آئے اور اتنی تکلیف دیا ہے اس لیے کہ یہ مظفر آباد سے ہم لوگوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں. میرا ضلع جیلم بیٹھی ہے, ان کا ضلع مظفر آباد ہے. ہمارے دکھ درد سارے سامنے ہیں. ہم اس لیے دوڑ کے آئے آپ کے پاس کہ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے, یہ ہمارا لیڈر ہے یہاں پہ, اس لیے ہم آئے. دوسری طرف سے چھوٹی سی میں بے دبیوں والوں کی یہ بات کروں گا کہ ہم جہاں بھی اقلیت میں ہیں تو ہم اقلیت یہ نہیں کہ مطلب ہے اس بات پہ اگر کسی کو دکھ لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کی امبریلا نہیں ہوگی تو ہم زندگی نہیں بسر کریں گے. جس طرح ہم کتنے عرصے سے چل رہے ہیں اکیلے, ہم چل سکتے ہیں اکیلے, لیکن ہم آپ کے ساتھ رہ کے چلنا چاہتے ہیں. اس سے ہم زیادہ سرگرم ہوں گے. زیادہ میری بات کا کسی نے برا بنایا تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت دی. اور جتنے لوگ پہنچے, یہ برنالہ سے شفیق سیالوی صاحب سب لوگ آئے, ماسٹر صاحب آئے, سب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں نے ہمیں بہت ویلکم کیا, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. راجہ مقبول افتاب صاحب جن کا تعلق نواب سے ہے, جنہوں نے بڑے باریک بینی سے ہمیں اپنے خیالات سے نوازا. سچی بات یہ ہے کہ وہی کے مقام پر ایک دن میں ایک مستری فیملی کا آدمی تھا, اس سے میں بات کر رہا تھا. آپ دیہڑ لگاتے ہیں, آپ کے بیٹے نے ایم فل یا پی ایچ ڈی کیسے کی ہے؟ تو اس نے کہا ہماری مغل فاؤنڈیشن ہے میرپور میں, اس کے زیر سایہ میرے بیٹے نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. تو عام جو ہے یا رفیق نیر صاحب یا ساکو خالد امیر صاحب, یہ ہم سب کا قافلہ اسی سوچ کا عمل ہے, ہم اسی طرح لے کے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے جو ابوئی دار ہیں جو اس وقت حاضر سروس ہیں حکومت میں ہیں, ان کا دست شفقت میرے خیال میں جس طرح انہوں نے رکھنا چاہیے تھا اس طرح نہیں رکھا. کیوں رفیق صاحب؟ تو انشاءاللہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان سے بھرپور تعاون کریں گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں راجہ عمران صاحب, 2-3 منٹ کے لیے آپ بھی حاضر ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم بہت ہو گیا جی اور مہمان بھی دور سے آئے ہیں. میں اپنا تمام معزز مہمان گرامی, میں آپ سب کو اس پر وقار تقریب میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور آپ گراں قدر مہمان گرامی کو جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا ہمارا جو یہاں اکٹھا ہونا, ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد اپنے خاندان میں تعلیم کو عام کرنا, اور اس سلسلے میں منگرال ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اور یہ سارا کریڈٹ ہمارا بھائی رفیق صاحب اور بھائی خالد صاحب کو جاتا ہے. باقی انشاءاللہ اگلی جو کانفرنسیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس کو بنائیں گے. جیسے بھائی سہیل صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جو کارڈ گیا ہے اس کے اوپر واقعی تفصیل نہیں تھی, تو بھائی سہیل صاحب ہم نیکسٹ انشاءاللہ جو پروگرام منعقد کریں گے یا طے کریں گے معاملات, تو اس میں بھرپور ہم یوتھ کو ٹچ کریں گے. اور یہ
آپ کو بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوٹلی کے اندر جتنی بھی یوتھ ہے تو وہ بھی کوشش کرے قومی طلب اور آنے جانے کے رابطے ہیں تو ان کو بحال کریں. یہ سوشل میڈیا تک نہ رکھیں اس کو, یہ باہر بھی آئیں آگے پیچھے, علاقہ اتنا بڑا نہیں ہے, ہم مل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, جمعے کو اتوار کو جب بھی کسی کو چھٹی ہو مل سکتی ہے. تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. تو پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, ہمیں اب سمندر سے ایک بادل کھینچ لانا ہے. فقط پہرا نہیں دینا, فقط پہرا نہیں دینا ان تاریک گلیوں میں, ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے, ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاحتاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے. شکریہ. عمران صاحب جو اپنے خیالات کا درد فرما رہے تھے, اب میں اختتامی شکریہ ادا کرنے کے لیے, اختتامی الفاظ کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے راجہ رفیق میر صاحب جو روئے رواں ہیں ہمارے اس پروگرام کے, ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آ کر اپنے شکریہ ادا کریں. راجہ رفیق میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا گلاب ہوا یا کرسائل. بات شروع کرنے سے پہلے میں نے بھی بات کی ہے, یہ ہمارے مذہب ہیں. راجہ سرفراز احمد خان صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں, یہ ان نے ہسٹری کے حوالے سے کتاب لکھی ہے, اس میں تقریباً مکمل ہسٹری ہے. یہ آپ بہت سارے لوگوں نے اس میں مطالعہ بھی کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں اور اس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. اور یہ سرفراز صاحب کی بہت کاپشیں ہیں قبیلہ کے حوالے سے, مغران کے ہسٹری کے حوالے سے. انہوں نے بہت سارے جذبے کی ہے, کوشش کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے. یہ راجہ سرفراز احمد خان صاحب. اس کے علاوہ میرے کزن ہیں راجہ نوید ابن خان صاحب, انہوں نے شجرہ مکرمہ کے حوالے سے لکھا ہے, بک لکھی ہے. وہ ہسٹری کو اکٹھا کیا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے اس کو شجرہ کا جو ہے وہ اس کو شکل دی ہے. تو انشاءاللہ اس میں کافی ہمارے جو لوگ ہیں قبیلہ مغرانہ کے, ان کے نام اس میں درج نہیں ہے. مثلاً میں نے رابطہ میں جو ہے وہ کافی سارے علاقوں کا تقریباً میں نے وزٹ کیا ہے. تو اس میں ایسی جگہ بھی ہیں جن کا تقریباً شجرہ لکھنے والے جو لوگ تھے قدیم دور میں, یا اس کے بعد یہ اور نوید صاحب ان کو بھی اس چیز کا بہت کم علم تھا. اس میں ایک جگہ ہے ہماری اسی ضلع کوٹلی کے اندر سرا چوڑی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہماری جگہ ہے کہ یہ وہ چکسواری کے ساتھ ہے سہار, وہاں پر ہمارے 400-500 قبیلہ مغرانہ کے گھر ہیں. وہ ہمارے اجی سینس پال صاحب کے جو بیٹے ہیں, ان کے چوتھے بیٹے رحیم خان, ان کی اولاد سے, ان کی اولاد میں سے. اور اسی طرح جو ہے وہ پنڈ مغرانہ کے اندر سمانی کے اندر ہم گئے. سمانی کے اندر ہمارے مغرانہ قبیلہ کے بہت سارے گھر ہیں. وہاں پر ایک پنڈ ہے اور وہ پنڈ جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے نا اس کا نام بھی اس کی جو ہے نا شناخت بحال کی ہوئی ہے. پنڈ مغرانہ کے اندر جو ہمارے قبیلہ کے, وہ ویسے بھی ہمارے ہمارے کو کہا جگہ 2-4 گھر موجود ہیں, لیکن یہ یہاں جتھے کے جتھے رہتے ہیں. جس جگہ کا میں نے آپ کو ذکر کیا, سرا میں بھی 400-500 گھر ہیں مغرانہ کا. اس کے علاوہ جو سہار ہے چکسواری, وہاں بھی 400-500 گھر مغرانہ کا موجود ہے. اس کے علاوہ پنڈ مغرانہ کے اندر بھی وہ پورا پنڈ ہے مغرانہ کا. اور سرسالہ ایک جگہ کا نام ہے, وہ بھی عثمانی کے اندر. عثمانی کے اندر بہت سے جگہ ہیں جہاں پر مغرانہ کی آبادی موجود ہے. اس کے علاوہ بمر میں بالکل سے ہمارے مزید بھائی بھی ہیں, یہاں انہوں نے شرکت بھی کی ہے, موجود بھی ہیں. بمر کے اندر بھی ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر بھی ہے, راولپنڈی کے اندر بھی ہے, مری کے اندر بھی ہے.
اور احمدآباد سوابی کے اندر بھی ہیں اور پشاور کے اندر بھی ہیں، اور جو پشاور کے اندر ہے وہ بالکل پیور پشتو بولتے ہیں، اور وہاں تک جو ہے میں نے اب تک رابطہ نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں جب کوئی اویلیبل ٹائم ملا تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم وزٹ کریں گے اس کا۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ ان باتوں کو ان کی رہنمائی کے مطابق ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے مقامی سطح پر لوگوں کے یہاں پر جو ہے وہ نمائندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھرپور تعاون ہے مقامی سطح سے بھی۔ بہرحال یہ ہے کہ تھوڑی سی کچھ پرابلم ہو جاتی ہے بندوں کو، آج کل جو ہے آپ کو پتا ہے بیماریوں کا بھی ایک عالم ہے، اچانک جو بیماریاں جو وہ ان کو علاج موجود آگے پیچھے اس کے علاوہ مارکیٹ ہو جاتی ہیں۔ 3-4 باتوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا ہمارے جو مزید ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ہمارے سرپرست کی ضلع کو کروانا گیا رہنما جناب ڈاکٹر محمد ایوب خان صاحب ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی، انہوں نے اس تقریب میں ٹائم نکال کر کوشش کر کے انہوں نے یہاں کو ٹائم دیا، اور ظاہر ہے یہ ہمارے جو ہے منسٹر وزیر وزارت راجہ سلیم اللہ خان صاحب وہ بھی ہمارے ڈپٹی اثاثہ ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، اور ان کی نمائندگی انہوں نے کی ہے راجہ ریاست خان صاحب غربت سے حلقہ جڑی کے جو ہمارے سربراہ ہیں، اور ان کی بھی شکل، اور جہاں پہ ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ ان کے راجہ محمد ایوب خان صاحب نے ان کی نمائندگی کر دی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر مقامی سطح پر پارلیمنٹ کے اندر ہمارے قبیلہ جو ہے بھرپور تعاون کے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہمارے ساتھ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو قومی مشاورت سے اور قومی تعاون سے اس کو جاری رکھیں گے، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگا، اور اس کے پیچھے پورا قبیلہ ہے، ایک میں نہیں ہوں، میں جب بھی آیا تھا میرے اپنے قبیلے کے لوگوں سے قومی مشاورت سے یہاں پر سامنے آیا تھا، تو میری خواہش تھی کہ مجھے سامنے نام آیا جائے، کسی اور بندے کو لے آئے، اور مجھے بھی انہوں نے کہا آپ کو آگے بڑھنا ہے، تو اس حوالے سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ ہماری یہ جدوجہد ہے، یہ کوئی ایسے آرٹی طور پر یہ مستقبل بنیادوں پر ہم نے اس کو تشکیل دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ چلتی رہے قیامت تک چلتی رہے گی، اور قبیلہ کے لیے انشاءاللہ یہ بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ اور اس ٹیم کے اندر جو ہے ہماری ٹیم ہے جس میں ٹیم ورکنگ ہے اس کو ان کا بہت جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں ہماری مدد کی ہے، اور ان تمام جو ہے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ بھی ہمارے دو مزید جنہوں نے اس کو تعاون کیا ملک سے باہر ہے ملک کے اندر ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں سبھی کا نام نہیں لے سکوں گا، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری کانفرنس ہے یہ 8 سال ہوا کرے گی انشاءاللہ، اور اس کانفرنس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ انشاءاللہ اگلی کانفرنس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اگلی کانفرنس جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ اپنے قبیلہ کے جتنے بچے جن کی ہمیں کفالت کرنی ہے انشاءاللہ ان کو ہم کمپیوٹرائز کر لیں گے، اور اس کا جو ترتیب ہے اس کا بھی کوئی ہم اس کا طریقہ کار کر لیں گے کہ اس کا کیسے پروگرام بنانا ہے، کیسے کمیٹی تشکیل دینی ہے، وہ بھی انشاءاللہ سارا معاملہ میں انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے۔ اور یہ جو ایک تعریفی پروگرام تھا، ایک مشاورتی پروگرام تھا، اور اگلا جو ہمارے کانفرنس ہوگی اس کو انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ ہم شاہجرا کے مطابق بھی اور کمپیوٹرائز بھی کرنے کے بعد اس کے حساب سے بھی ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پر لے آئیں گے، انشاءاللہ جو بھی اس میں کمی کوتاہی ہے وہ کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ مزید جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، یہاں پہ مقامی لوگ ہیں جس میں شامل ہوئے ہیں، سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، بلکہ یہ جو ہماری یہ جدوجہد ہے، یہ ہماری جو کانفرنس ہے، یہ جو ہمارا یہ کام ہے، یہ ہم سب کا ہے، نہ میرا ذاتی ہے نہ کسی کا ذاتی ہے، یہ پوری قبیلے کا ہے، اور اس کو پوری قبیلے نے مل جل کر انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے، کامیابی تک لے کر چلنا ہے، اور ہم سب انشاءاللہ مل جل کر آگے بڑھیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے 72-73 سال ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اتحاد تو بہت لازمی چیز ہے، مانتا ہوں بہت لازمی چیز ہے، اسی سے ہم ملا کے وہ جو لوگ غریب غربا ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور جو بچے ہمارے ذہن ہیں ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف غریب لوگوں کو، لیکن جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی حفاظت ہم نے کرنی ہے، ان کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے انشاءاللہ سپورٹ کرنی ہے، اور جو ہمارے لوگ قبیلہ کے مفروضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ وہاں سے بھی لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، اور تاریخی والے سے میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ
47 के अंदर जो है वो मंगरालू ने जो है ना मेराज के खिलाफ बगावत की थी, किसी में इतनी जरूरत नहीं थी। मुझे तारीख उठाकर देख लें, किसी में ऐसी जरूरत नहीं थी कि वो मेराज के खिलाफ बगावत करता, और मंगरालू ने उसका खड़े होकर उसके खिलाफ बगावत की है, जिसके नतीजे में राजा सकदेर खान साहब ने जंग की है, और जिसके नतीजे में आजाद कश्मीर भी इसका थोड़ा सा जो इलाका है वो आजाद हुआ, गिलगित बल्तिस्तान भी आजाद हुआ है। तो आज हम इंडिया को ये भी मैसेज देना चाहते हैं इंशाल्लाह कि जो मुगराली थे जिन्होंने 47 में बराती से टक्कर ली थी, और आज मुगराली है वो आज वो सारी रियासत को साथ लेकर तुम्हारी कार्रवाई की इंशाल्लाह, और तुमसे ये अपना जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह जरूर छीनेंगे। ये तुम्हारे साथ ये तारीख हुआ, ये हम नहीं बोलते, ये तारीख बोलती है। कश्मीर भी हमारा है, कोटली भी हमारा है। कोटली का तो इसका नाम तब्दील किया गया है, उसको नोटिस किसने नहीं लिया। इंशाल्लाह ये तो कोटली हमारा ही है, इसका नाम भी बहाल होगा इंशाल्लाह इस बार भी। लेकर हम तमाम कबाइल को साथ मिलकर लेकर आगे बढ़ेंगे। हम कोई जो है हम बिल्कुल इस्लामी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और जो आगे है उस पर हम इंशाल्लाह डटेंगे, आग से आगे पीछे नहीं होंगे, ना किसी की आग तरफी को नहीं देंगे, ना अपने साथ जो है ना जुल्म जाती किसी की पीछा के साथ जो बर्दाश्त करे, और एक कबीला को कोई भी फर्क जहाँ भी है हम इंशाल्लाह भरपूर उसका दफा करेंगे, चाहे जहाँ भी रहता हो, पाकिस्तान के अंदर हो, आजाद कश्मीर के अंदर हो। ये आपकी जो है ये मुगराल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, मुगराल ऑर्गेनाइजेशन को मुगरालों को किसी की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से हम वैसे भी उतरते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इसमें जो हमारे कबीला के गरीब लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए इंशाल्लाह, उनकी मदद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा सबको कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुंचती है, इसके क्या जो है ना मुफायद और मुकासद है लोगों तक, इसके कितने जो बेहतर जवाब पहुंचता है। इंशाल्लाह हम पूरी रियासत के लिए, पूरी रियासत के लोगों के लिए एक बेहतर किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। इसी पर मैं इजाजत चाहता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली कॉन्फ्रेंस जो हमारी वो बाकायदा तरीके से मजीद इसमें बेहतरी लाएंगे, और इंशाल्लाह ये बेहतरी का तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये जो तसलसल है ये मुसलसल जारी रहेगा, इसका तसलसल हम सब मिलकर बाहर रखेंगे इंशाल्लाह। और एक और बात है, बाकी बहुत कमी है, और जो हमारे कबीला के जो मस्जिद है, जो बुजुर्गान है, उनकी कबूल को उनका खास जो हमारे बड़े बड़े उनकी कबूल को या उनको मकबरे भी हमने तामीर करते हैं, उनको बेहतर हालत में भी लाना है, ये भी हमारे मशहूर में शामिल है। हमारे जो कबीला के लोग देखें जी, आज हमारी जो है लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हर एक बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने घर के अंदर जो उसकी जो है ना मकान बहुत अच्छे तरीके से बने, कितना खर्चा करता है, छोटी मोटी चीजें उसमें किचन बनाता है, बाथरूम बनाता है, और चीजें बनाता है। तो क्या हम अपने कबीला के जो लोग हैं उनकी भूल के हवाले से कोई मालूमात रखते हैं? ये जो अपने उनके मकबरे बनाने, उनकी कूल को बेहतर हालत में लाना, ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो इंशाल्लाह इस काम को भी हम अपने जो है इस मुकासद में शामिल रखा हुआ है, और बावी में शामिल है। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे काम होंगे। तो इसी पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर तारिक साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो अख्ताम दुआ करें। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि दुआएं खैर होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आमीन।